मेरे वालिद इमाम मस्जिद थे। आखिरी उम्र में इन्हें एड्स हो गया। ये खबर फैलते ही सब अबू पर थू थू करने लगे कि जरूर कोई गुनाह किया होगा। हम सब इन्हें छोड़कर नाना के घर आ गए। 1 महीने में अबू तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए तो कोई इन्हें दफनाने ना आया। मैं खुद ही इनकी कब्र खोदने कब्रिस्तान चल पड़ा। अभी कब्र खोदते 1 घंटा ही हुआ था कि मिट्टी के अंदर से मेरा नाम शाहजेब है और मैं इमाम मस्जिद का बेटा हूँ। मेरी कहानी एक इंतहाई दर्दनाक मोड़ लिए हुए है कि जो भी सुनता है आंखों में आंसू जरूर भर लाता है। ये कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे दिल का दर्द कम हो जाए और मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में सुकून मौजूद है भी या नहीं। मैं अता आबाद के एक छोटे से गांव का रहायशी हूँ। मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद थे और हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और 1 भाई। अबू मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद लिए हुए थे। वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक बहुत अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ एक बड़ा आदमी भी बनाना चाहते थे। लेकिन मैं ठहरा निकम्मा। बहनों को तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी शौक लाहक नहीं हो सका। गांव के माहौल में तो वैसे भी लड़कियों को ना पढ़ाने का रिवाज होता है और ना सोलहात होती है, लेकिन लड़कों के लिए ये एक फायदा था कि इन्हें शहर जाने की इजाजत होती है। मुझे भी हर किस्म की इजाजत मिली हुई थी, लेकिन न जाने क्यों मैं जिंदगी को कभी संजीदा नहीं ले सका। और आज जब भी मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे सीधे रास्ते पे चला ले कि मैं भी भटक गया हूँ। अब्बू की नेकनामी पूरे गांव में मशहूर थी। हर कोई अपने मसाइल के हल के लिए अब्बू के पास तशरीफ लाता। अगर अब्बू मसला हल ना भी कर पाते, सिर्फ इन्हें तसल्ली दे देते, तो ये भी इन सब के लिए एक बहुत बड़ा सुकून का जरिया था। यहाँ मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि अब्बू की शादी इनकी खाला की बेटी से हुई थी, लेकिन अम्मी और अब्बू में कुछ खास ना बनती थी। बचपन ही से मैंने ये देखा था कि अम्मी को अब्बू में कुछ भी खूबियां दिखाई ना देती, जबकि जमाना तो अब्बू की खूबियों के गुण गाता ही नजर आता था। इस लड़ाई ने भी हम बच्चों पर काफी असर डाला। हालांकि मैंने अक्सर देखा था कि अब्बू खामोश हो जाते और चुप कर जाते, यहाँ तक कि घर से बाहर चले जाते और ज्यादातर घर से बाहर ही वक्त गुजारते। लेकिन अम्मी हर वक्त न जाने किस बात पर अब्बू को कोसने देती रहती, बातें सुनाती और गायबाना तौर पर भी इनसे लड़ती झगड़ती रहती थी। इस बात का असर हम तीनों बहन भाइयों पर हुआ था। मैं तो वैसे ही निकम्मा और आवारा था, अम्मी का लाडला था। अब्बू वैसे ही मुझसे नालां थे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिस स्कूल में दाखिला करवा के आते, 2-3 दिन जाता और तीसरे दिन ये कहकर मास्टर साहब ने मारा है, मैं वहां से भाग आता। मदरसे का भी यही हाल था। अब्बू मस्जिद के इमाम थे, लेकिन मजाल है जो कभी कुरान इनसे पढ़ने की कोशिश की हो। वो लाख चाहते कि मैं कुरान ही इनसे ढंग का सीख लूं, लेकिन मैंने शायद कसम खा ली थी कि मैं अपने वालिद साहब को इसी तरह तंग करता रहूंगा। एक ही बेटा था, लेकिन किसी काम का ना था। जो कोई भी मुझे देखता तो यही कहता, लेकिन मुझे रत्ती बराबर भी फर्क न पड़ता। दिन यूं ही गुजर रहे थे। सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके घर वापस आया तो क्या देखता हूँ कि अम्मी और अब्बू की जबरदस्त जंग लगी हुई है। और इस बार तो अब्बू भी बढ़ चढ़कर जवाब दे रहे थे। मुझे कुछ समझ ना आया तो बहनों से पूछा। उन्होंने बताया कि अब्बू ने अम्मी को कुछ रकम रखने को दी थी। अम्मी से इसमें से कुछ पैसे खर्च हो गए हैं। अब वो इनसे बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों खर्च कर लिए। ये किसी की इमानत थी और इमानत में कभी भी खयानत नहीं करते। इधर अम्मी बजिद थी कि तुम इमाम मस्जिद हो, इतना तुम्हें ख्याल नहीं कि तुम्हारे घर का खर्चा किस तरह चल रहा है। कभी अपने घर की भी खबर ले लिया करो। सबकी अमानतों को लुटाने में ही अपना सारा वक्त गुजार देते हो। न जाने इतना पैसा कहाँ से आता है। अम्मी की इस बात ने अब्बू को बेहद गुस्सा दिलाया।
اور آج پہلی بار میں نے ابو کو بھی امی کو دو بدھ جواب دیتے ہوئے سنا۔ لڑائی اتنی بڑی کہ بہنیں رونے لگی اور ابو کے پاؤں پڑنے لگی کہ امی کو معاف کر دے اور تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح گھر سے چلے جائیں۔ اس وقت ابو کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میری زوجہ میری ہے اور نہ میری اولاد میری ہے، میں بالکل اکیلا ہوں، تو ہی میرے حال پہ رحم فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر باہر نکل آئے اور امی ساری ساری رات اس بات کو لے کر روتی اور چلاتی رہی تھی، ساتھ ساتھ ابو کو غائبانہ طور پر باتیں بھی سنا رہی تھی۔ اس دن ابو گھر پر نہیں آئے تھے۔ پورے 3 دن بعد وہ گھر پر تشریف لائے، لیکن ہم میں سے کسی سے بات نہ کی۔ ضرورت کے تحت بات کرتے، دوبارہ مسجد میں تشریف لے جاتے، 5 نمازوں کے دوران وہیں رہتے اور رات کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ اب ابو کا یہی معمول بن گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے مجھے ایک اور مدرسے میں داخل کروانا چاہا، لیکن میں نے بھی اپنی ازلی ہٹ درمی جاری رکھی اور ابو کے خوابوں کو مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس دن انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ شاہ زیب تم میری واحد نرینہ اولاد ہو، چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میرا بازو بنو، لیکن نہ جانے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے، تم کوئی مان کر ہی نہیں دیتے۔ اپنے باپ کا بھرم رکھ لو، اسے ٹوٹنے سے بچا لو۔ اس وقت مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آج جب ان باتوں کو سوچتا ہوں تو آنسو خود بخود آنکھوں سے رواں ہونے لگتے ہیں کہ ہے کاش میں ان کی بات مان لیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں 15 سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے کسی کام میں انتہائی مصروف ہوتے، نماز پڑھا کر مسجد سے تو نکل جاتے لیکن گھر نہ آتے اور کہیں دور اپنے کسی خاص مقصد کے تحت نکل جاتے۔ اس دن کے بعد انہوں نے امی سے بات کرنا تقریباً بند ہی کر دی تھی اور حیرت انگیز طور پر امی بھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پورے 1 ہفتے میں نے ابو کو اسی طرح دیکھا کہ وہ نماز پڑھا کر مسجد سے نکل جاتے اور نہ جانے کہاں کی سیر کو چلے جاتے، البتہ نماز پڑھانے کے وقت وہ مسجد میں پہنچ جاتے، پڑھا کر دوبارہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں نکل جاتے۔ میں نے اس بات کا ذکر امی سے کیا تو حسب معمول وہ اپنے دکھوں کا رونا رونے لگی کہ انہوں نے کب اپنی اولاد کا خیال کیا ہے، ہمیشہ دوسروں کے کاموں کی فکر رہتی ہے، اب تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، نہ جانے کن کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ کبھی کبھی رات کو اپنے ساتھ بڑی بڑی رقم لاتے ہیں، تجوری میں سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن اٹھا کر نہ جانے کہاں لٹا کر آ جاتے ہیں۔ میں نے آج تک سوال نہیں کیا، اب تم ہی بتاؤ بھلا، اتنی بڑی رقم کا ان کے پاس موجود ہونا تو اجنبی کی بات ہے نا۔ وہ مجھ سے پوچھتی لیکن میں بھلا انہیں کیا جواب دیتا کہ آج کل ابو کی سرگرمیاں مجھے بھی کچھ مشکوک ہی لگ رہی تھیں۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں امی کی منتوں کی وجہ سے ایک مدرسے میں ٹک گیا تھا اور وہاں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ میرے برابر میں بیٹھے 2 لڑکوں نے مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنا شروع کر دی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو یوں بن گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ مجھے یہی نہیں، آج کل مدرسے میں ہر کوئی مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں نے کوئی انتہائی غلط کام کر لیا ہو اور خواہ کی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے کیا بات تھی جو یہ لوگ سب مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے، لیکن جلد ہی مدرسے سے نکل کر گھر تک پہنچا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اصل بات کیا تھی۔ راستے میں ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے روک کر کہا کہ شاہ زیب میاں کہاں جا رہے ہو؟ کچھ خبر ہے گھر کی؟ تمہارا باپ کیا گل کھلا رہا ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ابو نے بھلا ایسا کیا کر دیا؟ جاؤ ذرا جا کر اپنے گھر کی خبر بھی لو، کچھ پتا بھی ہے؟ کہرام مچ گیا ہے تمہارے گھر میں اور تم اپنی مستی میں مگن ہو۔
یہ سنتے ہی میں الٹے قدموں اپنے گھر میں دوڑا تو ایک الگ ہی منظر میری نظروں کے سامنے وقوع پذیر تھا۔ امی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی، اور ابو مظلوم بنے وہاں چپ چاپ کھڑے تھے۔ محلے کے لوگ بھی نہ جانے بڑھ چڑھ کر کیا باتیں اب میرے ابو کو سنا رہے تھے۔ مجھے یہ سارا منظر اچھا نہیں لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سب سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جا کر اپنے باپ سے پوچھو، پتا بھی ہے کہ تمہارے باپ کو کون سی بیماری لاحق ہے۔ اسے اچھوت کی بیماری لاحق ہے، جو اسے اس کے گندے کاموں کی وجہ سے لگ گئی ہے۔ اسے شرم نہیں آتی کہ یہ امام مسجد ہے اور ایسے کام کر کے اپنے آپ کو انتہائی گندی بیماری لگا لی ہے۔ میں نے ناسمجھی سے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا کہ اب ان سے محلے والوں کی مزید باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن کیا دروازہ بند کرنے سے باتیں بند ہو جایا کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کی آوازیں تو دروازوں کو چیر کر بھی اندر آ رہی تھی۔ ابو وہیں دہلیز کے پار کھڑے تھے۔ ہمارے گھر کا دروازہ ان پر بند ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ محلے کے لوگوں کی کسی بات کا کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ دروازہ کھول کر وہ بھی اندر آ گئے۔ لیکن امی ببھر گئی اور کہنے لگی کہ اب کیا بچا ہے، سارے جگ میں ہماری بےزتی تو کروا لی ہے، اب اس اچھوت کی بیماری کے ساتھ تم اپنے بچوں کی جان بھی لینا چاہتی ہو۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے کی طرف جیسے ہی جانے لگے تو امی نے آگے بڑھ کر ان کا رستہ روک لیا۔ خبردار جو اس کمرے میں قدم رکھا، تمہارے قدم اب اس گھر میں ہر جگہ نہیں پڑنے دوں گی۔ تمہاری جگہ صرف اور صرف اسٹور روم میں ہے۔ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تو ہمارا تم پہ یہ احسان ہوگا کہ تمہیں گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، ورنہ جس طرح کی خطرناک بیماری لے کر تم گھوم رہی ہو، تمہیں کوئی دیکھنا تو دور، نام لینا بھی تمہارا گوارا نہ کرے۔ اور ابو کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ زندگی کے 16 سال میرے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی تم مجھے نہیں سمجھ سکی۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ انتہائی ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ذات کو اندر ہی اندر دیمک چاٹ رہی ہے اور وہ دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے امی کو زندگی میں پہلی بار ٹوکا اور کہا کہ امی آپ ہوش کریں، آپ کی شور ہے، آپ ان سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ تب امی نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ سن کر مجھے لگا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن کاش میں یہ الفاظ نہ سنتا۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو کو ایڈز ہو گئی ہے، جو ایسی بیماری ہے جو ایک سے زائد لوگوں سے روابط رکھنے سے پھیلتی ہے۔ روابط تم نہیں سمجھو کہ آسان الفاظ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جنسی تعلق رکھنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ ویسے بھی شفیق نے مجھے بتایا تھا کہ آج کل امام صاحب ایک گھر میں جاتے ہیں، وہاں بہت سی ننھی ننھی لڑکیاں موجود ہیں۔ ان سب کے آگے میں تم جیسے جوان بیٹے کو کیا بتاؤں؟ تم خود سمجھدار ہو۔ آج ان کی کارناموں نے یہ گل کھلایا ہے کہ انہیں بیماری لگ چکی ہے، اور یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرے ابو کو اسٹور روم میں جانے کا کہہ دیا، اور ابو کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جیسے جم سے گئے اور ان کا ایک ایک قدم بھاری ہونے لگا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ امی سے کسی بحث کے بغیر اسٹور روم کی طرف چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ان کے رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کو چیرنے لگیں۔ لیکن امی نے ہم تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ہمیں اپنی قسم دے دی کہ خبردار، اپنے باپ کے پاس مت جانا۔ اس نے خود کو اپنے کارناموں سے بیماری تو لگا لی ہے، لیکن تم تینوں کا کیا ہوگا؟ تمہارے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میرا دل ابو کے آنسو اور ان کے رونے کی آواز سن کر بے تحاشا دکھ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی ابو کو کھانا تو دے دی، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھی، پلیٹ میں کھانا ڈالا اور میرے سامنے جانوروں کی طرح ابو کے سامنے کھانا ڈال دیا۔ انہوں نے کھانا پلیٹ میں دینے کی بجائے وہیں زمین پر ڈال دیا۔
اور کہنے لگی کہ زمین سے چاٹ کر کھا لو۔ پلیٹ میں ڈال کر دیتی تو نہ جانے کیسے جراثیم لگا دیتے اور ہمیں بھی یہ منتقل ہو جاتے۔ اس لیے اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم اسی طرح جانوروں کے انداز میں کھانا کھاؤ۔ یہ سنتے ہی میرا دل تڑپ اٹھا۔ امی! ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، لیکن امی کو کسی چیز کی پرواہ کب تھی۔ وہ ہمیں لے کر دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ دنوں کے گزرنے لگے۔ ابو ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے۔ رفع حاجت کے لیے بھی امی انہیں باہر نہ نکلنے دیتی، یہاں تک کہ ان کا سٹور روم بھی غلاظت سے بھر گیا تھا۔ امی، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ابو کو گھر سے نکال دیتی۔ اس قدر بدترین سزا تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں دیتا جسے خطرناک بیماری لگی ہو، چپ چاپ اس کی جان لے لیتا ہے۔ اتنی اذیت بھری زندگی اسے نہیں گزارنی پڑتی۔ یہ میرے الفاظ تھے جو میں نے اپنی والدہ سے کہے تھے۔ ابو کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ انتہائی صاف ستھرا رہنے والی شخصیت کے مالک تھے، لیکن جب سے امی کو پتہ چلا تھا کہ انہیں ایڈز ہو گیا ہے تو وہ کسی ظالم سماج کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وجہ جاننے کے بجائے ان پر ہر طرح کے الزامات عائد کر کے محلے والوں کو بھی ان کے خلاف کر دیا، یہاں تک کہ محلے والے بھی ان کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر سن لیتے تو اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے پانی سے کلیاں کرنے لگ جاتے، اور ابو کو وہ تو زندہ لاش بن چکے تھے۔ امی نے انہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ ایک دن جب محلے والوں کا اصرار بے حد بڑھا اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ امام صاحب کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے، جو کہ انتہائی گندی بیماری ہے اور جنسی تعلقات کی بنا پر پھیلتی ہے، تو سب لوگوں نے ہمیں گاؤں سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ امی یہ سن کر کہنے لگی کہ ہمیں ویسے بھی یہاں نہیں رہنا۔ میں اپنے میکے اپنے بچوں کو لے کر جانے والی تھی، یہ کہتے ہی انہوں نے ہمارا سامان باندھا اور میرے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی ہم سب بہنوں اور بھائی کو لے کر نانا کے گھر آئی۔ اس روز نہ جانے کیوں میرے دل میں بہت درد اٹھا، لیکن میں چاہ کر بھی اسے کوئی زبان نہ دے سکا۔ میں اپنے والد صاحب کا بیٹا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں نے انہیں کبھی زندگی میں کوئی سکھ نہ دیا، لیکن ان کی یہ حالت دیکھ کر میں دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا، لیکن میں خود کو بے حد بے بس اور مجبور سمجھتا کہ اس وقت ہمارے گھر کا سارا کنٹرول میری امی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو کہتی تھی ہوتا تھا، وہ جو کرتی تھی وہی ہوتا۔ ہمیں ابھی نانا کے گھر آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنے گاؤں کا شفیق وہاں نظر آیا، جو امی سے کہہ رہا تھا کہ امام صاحب کی حالت بہت نازک ہے، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ امی نے تو جیسے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، اور مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ امی نے اسے کہہ دیا کہ آئندہ اگر یہاں آؤ تو ان کی کوئی بھی بات یہاں نہ بتانا، وہ ہم سب کے لیے تو پہلے ہی مار چکے ہیں، انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے وہ کسی طور بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں امی کی یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن میں اس کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ نانا نے بھی ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کی قبر بھی وہیں کھود دینی چاہیے، وہ اسی لائق ہے۔ اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ الفاظ سن کر میرا دل کٹنے لگا، یہاں تک کہ پورے 1 مہینے بعد مجھے آج پھر شفیق وہاں نظر آیا، اور اس نے آتے ہی میری ماں کو جو خبر سنائی، اسے سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں تو جیسے صدمے سے نہ ڈھال ہی ہو گیا، وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگا۔ لیکن یہ کیا، انہیں کوئی فرق نہ پڑا، اور شفیق سے کہا کہ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا تھا کہ ان کی کوئی بھی بات آ کر مجھے مت بتانا، تو آج یہ بات کیوں بتا رہے ہو؟ آپا، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بیوہ ہو چکی ہو۔ بیوہ تو میں اسی دن ہو چکی تھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے کارنامے بہت اعلیٰ ہیں اور انہیں ایک چھوت بیماری لگ گئی ہے۔ اپنے کارناموں کی وجہ سے ہی، یہ کہتے ہوئے امی تو اندر چلی گئی، لیکن میں شفیق کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے گاؤں لے چلو، مجھے ابو کو دفنانا ہے۔ یہ آخری قرض تو میں ان کا ادا کر ہی سکتا تھا، میں نے تو اولاد ہونے کے کوئی بھی فرائض پورے نہ کیے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مچل رہا تھا، اور میں نے شفیق سے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو۔
میں انہیں آخری آرام گاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امی نے یہ سنا تو مجھے بہت ڈانٹا، لیکن اب مجھ پر ان کے کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور شفیق کے ساتھ موٹر سائیکل پر روانہ ہو گیا۔ شفیق نے مجھے میرے گھر کے باہر اتار دیا اور میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو مجھے ابکائی سی آ گئی کہ گھر کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی تھی۔ گند و غلاظت سے بھرا ہوا گھر کسی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ناک پر رومال رکھا اور جیسے اسٹور روم کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ابو کو فوت ہوئے ابھی صرف 1 دن ہی ہوا تھا۔ میں نے وہاں موجود جمعداروں کی مدد سے ان کی لاش کو ایک بورے میں بند کیا۔ میں نے احتیاطاً گلوز پہن رکھے تھے کہ مجھے جراثیم نہ لگ جائے، یہاں تک کہ ریڑھی پر لاد کر ان کی لاش کو قبرستان تک پہنچا دیا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی، قبرستان کے اندر جا کر خود ہی ان کی قبر کھودنے لگا، یہاں تک کہ ایک گھڑا سا بن گیا اور میں نے ان کی لاش کو گھسیٹ کر وہاں ڈال دیا اور ان پر مٹی ڈال کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ جانے کیسے آ گئی کہ میں نے خود اپنی محنت کے بل بوتے پر انہیں دفن کر دیا اور وہیں ان کی مٹی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا کہ اچانک سے مجھے ایک محصور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو اس قدر دلچسپ اور خوبصورت تھی کہ آج سے پہلے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے جیسے ہی ابو کی قبر کی مٹی اپنے ہاتھ میں لی تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ یہ خوشبو تو ان کی قبر کی مٹی سے آ رہی ہے۔ یہ خوشبو سونگھتے ہی میرا پورا جسم کانپنے لگا کہ میں نے سنا تھا کہ نیک انسان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ میرے باپ کو تو ایڈز جیسی بیماری تھی، اس نے تو بہت گناہ کیے تھے، پھر کیسے اللہ نے اسے قبول کر لیا؟ محلے کے لوگ، امی، گھر والے، رشتہ دار نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنا چکے تھے کہ اس کی تو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ امام مسجد ہو کر اس قدر برے کاموں میں ملوث ہے کہ ایڈز جیسی خطرناک بیماری خود کو لگا لی۔ لیکن یہاں تو مجھے معاملہ الٹ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ خوشبو سونگھتے ہی نہ جانے کیوں ایک طرف تو میرے دل کو راحت پہنچ رہی تھی کہ ابو بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن دوسری طرف میرا دل بے چین بھی ہو گیا کہ کیا ہم سب بھی اپنے ابو کی اس طرح کی موت کے ذمہ دار ہیں؟ اسی بے چینی میں نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود گھر کی طرف بڑھنے لگے جو غلاظت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ میں نے جمعداروں کی مدد سے گھر کو صاف ستھرا کر دیا اور ابو کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ اپنا دن گزارتے تھے، تسبیح کرتے، عبادت کرتے، نفلی نمازیں پڑھا کرتے۔ نہ جانے کیوں ان پر یہ الزام عائد کیا گیا، کیا واقعی وہ ان تمام چیزوں میں ملوث تھے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گرا ہوا تھا کہ مجھے ابو کی الماری میں سے ایک صندوق جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ الماری کھلی رہ گئی تھی اور اس پر مٹی کی ایک تہ جم گئی تھی۔ میں بالکل مشینی انداز میں صندوق کے پاس آیا، اسے کھولا تو ان کی بہت ساری نشانیاں اس میں موجود تھیں۔ ابو کی تسبیح، ان کی عطر، ان کی ٹوپی۔ میں ان کی ایک ایک چیز کو دیوانہ وار ہاتھ لگاتا جا رہا تھا، آنکھوں سے لگا کر چومتا جاتا اور اپنے سینے سے لگاتا۔ کتنی دیر تک یہ عمل کرتا رہا کہ شاید مجھے سکون مل جائے کہ جب سے میں نے سنا تھا کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے ہیں، میرے دل کو قرار مل رہا تھا، نہ سکون میں بری طرح بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل کو کوئی آری سے کاٹتا چلا جا رہا ہے اور میں تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ اس دوران میرا ہاتھ صندوق کے نیچے چپکائے گئے کاغذ کے ساتھ لگا۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر کھینچ لیا، کھول کر دیکھا تو یہ خط نماز شے تھی جو شاید ابو نے کسی کے نام لکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں حکومت پاکستان کو خط لکھنا چاہتا ہوں کہ جو یتیم خانہ میں عطا آباد میں کھول رہا ہوں، اسے کھولنے سے پہلے ہی مجھے مافیا دھمکیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرو، تمہیں بہت روپیہ پیسہ مل جائے گا اور بہت نام کماؤ گے، یہاں تک کہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گی، اور ان کاموں کے پیچھے امام صاحب کا ٹھپا لگا کر تم بچ بھی جاؤ گے۔ لیکن میں بطور انسانیت کی یہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا کہ میں یہ گاؤں کے بہت سے لوگوں سے فنڈ لے کر
ان بچیوں کی ضروریات کو پورا کیا ہے، انہیں بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اب میں کیسے انہیں اس گھناؤنے دھندے میں ملوث کر دوں کہ وہ مجھے اپنا باپ نہ صرف کہتی ہیں بلکہ سمجھتی بھی ہیں۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس مافیا کی شکایت حکومت سے کروں تاکہ یہ مجھے تنگ نہ کرے اور ایک نیک کام میں دیر نہ ہو پائے۔ جہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس یتیم خانے میں میری زیر کفالت 20 بچیاں ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور تعلیم تک کی ہر شے کی ذمہ داری میری ہے، اور میں لوگوں سے فنڈ جمع کر کے ان کے اخراجات اٹھا رہا ہوں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان میری اس کوشش کو قبول کرے اور مافیا کے خلاف سخت ایکشن لے۔ بنام وزیر اعلیٰ، یہ خط پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کھولتے گرم پانی میں غوطہ لگا چکا ہوں اور میرے وجود کا ایک ایک حصہ جل کر بھسم ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہ مافیا ہی تھا جس نے ابو کے خلاف یہ افواہ اڑائی کہ انہیں ایڈز ہو گئی ہے۔ وہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اپنا سارا دن گزارتے ہیں، حالانکہ ابو کی نیت تو بالکل نیک تھی اور انہوں نے ایک یتیم خانہ کھولنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مصروف رہتے تھے، اور ہم گھر والے بھی کیا سمجھتے تھے کہ نہ جانے وہ کون سے کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ یعنی ابو کے خلاف سے سازش رچائی گئی تاکہ وہ جوان بچیوں کی زیر کفالت تھی وہ آسانی سے اس گھناؤنے دھندے میں ملوث کی جا سکے۔ یہ خط پڑھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں کھو دی اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ ہم سب نے کیا کر دیا تھا؟ امام مسجد جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے کی ابتدا کی، اسے اس دنیا کے شیطانوں نے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ گندا کھیل رچایا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والوں نے ان پر یقین نہ کیا، اور آج وہ منو مٹی تلے دب کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی سچائی کی گواہی ان کی زمین کی مٹی دے رہی تھی کہ جو اس قدر خوبصورت خوشبو سے معطر ہے، جو کسی شہید کی قبر سے بڑھ کر ہے۔ میں فوراً دیوانہ وار گھر سے نکلا، ابو کی قبر پر پہنچا، وہاں کی مٹی سمیٹی اور نانا کے گھر آ گیا۔ وہاں امی کو ساری حقیقت بتائی اور یہ مٹی اٹھا کر ان کے سر میں خاک کی طرح ڈال دی کہ میرے والد صاحب کو دنیا میں سب سے زیادہ یقین آپ پر تھا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں زمانے بھر میں رسوا کر دیا۔ وہ تو دنیا کی باتیں سن کر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے ابدی مقام پر پہنچ گئے جو بہترین ہے۔ لیکن آپ کا کیا ہوگا اور ہم اولادوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا، نہ ان پر یقین کیا بلکہ ایک گھناؤنی بیماری کا الزام بھی عائد کیا۔ یہ حقیقت پورے گاؤں میں پتہ چل گئی اور اب لوگ ان کے گاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے گھروں میں عقیدت کے طور پر رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اس طرح کرنے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو انہوں نے ابو کے ساتھ ظلم و ستم کر کے کمائے تھے؟ اس میں ہم اولاد خود بھی شامل ہیں اور میری والدہ بھی شامل ہے۔ ابو کی موت کے بعد سے میرا ہر دن یوں ہی گزرتا ہے جیسے میں تپتے ہوئے توے پر بیٹھا ہوں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اس دن کے بعد سے زندگی میں بہت تبدیلی آئی، لیکن اس تبدیلی کو دیکھنے والے میرے والد صاحب زندہ نہیں رہے تھے جو ہمیشہ سے اس تبدیلی کو دیکھنے کے خواہاں تھے۔ وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو خلا رہ جاتا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو پاتا۔ آج میں پورے 30 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، اپنی زندگی کے اس پہلو پہ نظر ڈالتا ہوں، تو دل پوری طرح چھلنی ہو جاتا ہے اور روح کے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں صبر والد صاحب کی قبر پر جا کر ہی نصیب ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔